नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है इल्म लदुन्नी। नाजरीन, मिशकात शरीफ में बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना हर मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है। मिरकातुल मफातीह में है कि इल्म दो तरह का है, एक इल्म कसबी है और एक इल्म लदुन्नी है। जो इल्म इंसान अपनी कोशिश से हासिल करता है वो इल्म कसबी है, और जो इल्म अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त हासिल होता है उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। शरह ज़रकानी अलल मवाहिब में है कि इल्म लदुन्नी से कुरान व हदीस के उन मामलात की समझ आती है जिन तक आम लोगों की कतन रसाई नहीं होती। वही इल्हाम, फरासत, रोया सादिका, कश्फ और शहूद वगैरह इल्म लदुन्नी की अक़साम हैं। जहाँ तक वही का ताल्लुक़ है तो जो इल्म अंबिया को मिलता है उसे वही कहते हैं, और इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ है। हाँ, इल्म लदुन्नी पर बाज़ लोग शुकूक व शुबहात में पड़े हुए हैं। आइए कुरान की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं कि क्या गैर नबी को भी अल्लाह ताला कोई इल्म अता करते हैं। सूरह कसस में मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में है, व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़िही इला आखिरही, यानी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया कि उन्हें दूध पिलाती रहो, और अगर तुम्हें खौफ हो तो उसे दरिया में डाल देना, और खौफ ना खाना और गम ना करना, बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल भी बनाएंगे। फिर सूरह नहल में फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहल, यानी तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों और दरख्तों और छतों में घर बनाना। फिर सूरह काफ में हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, यानी हमने उसे इल्म लदुन्नी सिखाया हुआ था। कुरान की तीनों आयात अंबिया के बारे में नहीं, दो गैर नबी हैं और एक दलील शहद की मक्खी की है। कुरान में बहुत सी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे हैं कि वो अब भी लोगों को इल्म देते हैं और देंगे। मसलन सूरह बकरा में है, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, यानी तुम तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ से इल्म अता फरमाएंगे। फिर सूरह अल अनकबूत में मिलता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, यानी जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उन्हें अपनी राह ज़रूर दिखलाते हैं, और अल्लाह ताला नेक लोगों को अपनी मैयत से ज़रूर नवाजते हैं। नाज़रीन, इल्म लदुन्नी पर मज़ीद जानने के लिए मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के पहले मेहमान हैं अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब। सर खुश आमदीद। वाहिदी साहब, ये इरशाद फरमाइए कि इल्म लदुन्नी है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। इंतहाई इल्मी और ख़ूबसूरत मौजू है जो आज आपने, या आपकी जो ख़ूबसूरत ज़ौक़ है उसका आईनादार है कि आपने ये ऐसे मौज़ूआत आप रखते हैं जिन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। मुआशरे में आम तौर पे इन मौज़ूआत को छेड़ा नहीं जाता। बहुत मेहरबानी। इल्म लदुन्नी मैं बुनियादी तौर पर कहूँगा कि इल्म क्या है जी। जो उलमा ने और फ़लासफ़ा ने लिखा है इल्म की तारीफ़, हुज़ूर सूरत शय फ़ि ज़हन, किसी शय की शक्ल का आना, तस्वीर का आना ज़हन में, इसे कहते हैं इल्म। किसी चीज़ को, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, वो जो आलिम है यानी वो इल्म रखने वाला जिस साथ किसी चीज़ की जहन में तस्वीर आए, और मालूम होता है इसका इस मफूल, यानी जो चीज़ जहन में आती है वो क्या है, मालूम है। इल्म, आलिम, मालूम, फिर मालूम की जमा मालूमात है। ये तो हुई इल्म की। आगे इल्म की जो अक़साम हैं
اس میں ایک علم اکتسابی ہے، جی، ایک علم لدنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ علم اکتسابی کو علم حصولی بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، اور علم لدنی کو علم باطنی، علم حضوری، علم الہی، علم ربانی، علم روحانی، جی، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے، فرق یہ ہے کہ جو علم اکتسابی ہے اس میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی کوشش سے حافظے کا کام ہے، محنت علم لدنی میں بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے آسان چیز نہیں ہے کہ مفت میں مل جائے، بالکل، لیکن ظاہری اسباب جو ہیں وہ علم اکتسابی میں عمل دخل رکھتے ہیں، جیسے محنت کرنا، رٹا لگانا، کتاب پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، کسی اہل علم سے سننا، درس پڑھنا، حاصل کرنا، لکھنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم اکتسابی میں جو انسان ظاہری اسباب کے ذریعے محنت کرتا ہے۔ اچھا، دوسری علم لدنی میں یہ ہے کہ ظاہری اسباب جو ہے بالکل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب نہیں، علم لدنی دیکھیں جو آیت آپ نے پڑھی ہے وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، مِن لَّدُنَّا اصل میں ہے لدن، آگے نا ضمیر ہے جب متکلم مع الغیر کی، لدن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرب، یعنی جو میرے پاس کے معنی میں آتا ہے، قرب کے معنی میں نزدیک، وہ یعنی جو میرے پاس علم ہے ہم نے اسے عطا کیا ہے، حضرت خضر کے بارے میں ہے، اس سے بنا ہے من لدن علما، من لدنی یا من لدنا، دنا ہوگا تو جمع ہو جائے گا، دنی ہوگا تو من لدنا، تو یہ ہے لدنی، لدنی یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ فرما رہا ہے یہ میری طرف سے ہے، تو یہاں سے بن گیا علم لدنی۔ علم لدنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر، کوئی ظاہری اسباب نہ ہو، انسان نے محنت کی ہے۔ کیا اس میں کسی روحانی استاد کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی، روحانی استاد کوئی اس میں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہوتے ہیں، اساتید ہوتے ہیں، لیکن اساتید رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کا حصول جو ہے وہ انسان کی اپنی محنت سے ہوتا ہے۔ اب محنت میں عرض کروں گا، علم لدنی جو ہے وہ انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ مسلسل جد و جہد، آپ نے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، بعض لوگ اسے جہاد بالسیف کی طرف لے جاتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، کہ جن نے جہاد کیا، نہیں میرے بھائی، جہاد جو ہے وہ محنت کرنا ہوتا ہے، جد و جہد کرنا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی جد و جہد ہے، اپنے سوچ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی محنت جو بھی ہے اسے جد و جہد کہتے ہیں۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے راستے خود کھول دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا راستہ جو میں یہاں ایک پڑھوں گا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، یہ علم لدنی ہے کہ اس کے لیے کوئی رٹا نہیں لگایا، کوئی استاد سے نہیں سیکھا، خلوص حاصل کیا، اپنے اندر اس کے خلوص ہے، اس کی زبان چلتی ہے تو اللہ کے لیے، اس کا ذہن سوچتا ہے تو اللہ کے لیے، آنکھیں دیکھتی ہیں تو اللہ کے لیے، اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے۔ جو شخص رضا خداوندی کے لیے کام کرتا ہے وہ بے اصطلاح جو آیہ مجیدہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اب وہ اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ خرید سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ دیتا ہے، مقصد ہے اللہ اس پہ فیض نازل کرتا ہے، یہ کسب فیض کرتا ہے اپنے اس جد و جہد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ۔ یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے حدیث، من اخلص للہ 40 یوما، جو شخص 40 کا عدد قرآن میں اور حدیث میں بہت، تاریخ انبیاء میں اور تاریخ ائمہ میں بہت زیادہ ہے کہ جو 40 دن اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے نا، جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، کیا خوبصورت ہے، اللہ اس کے دل پہ، اس کے ذہن میں وہ نور اور علم کے چشمے پیدا کرتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے 4ویں-5ویں صدی میں۔ تو سر ایک ارشاد فرمائیے کہ علم لدنی تو کسی بھی مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے، تو وہی میں اور اس میں کیا فرق ہے سر؟ میں تھوڑا سا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم لدنی کی تعریف کی ہے اصطلاحی، میں اس کے بارے میں، چونکہ باقی تو ہمارے الفاظ ہیں نا، وہ بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے اس فیلڈ میں بڑا کام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں والعلم اللدنی وهو الذی لا واسطۃ فی حصولہ بین النفس و بین الباری، کہ علم لدنی وہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے میں انسانی نفس اور باری تعالی میں
کوئی واسطہ نہیں، بغیر واسطے کے حاصل ہوتا ہو ہے، گیا، نہ کوئی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور استاد کی ضرورت ہے، وہ خود انسان کی محنت ہے اور اللہ اس قلب پہ نازل۔ وحی میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ میں بتاتا ہوں، وَإِنَّمَا هُوَ كَالضَّوْءِ مِنْ سِرَاجِ الْغَیْبِ، وہ ایسے ہے جیسے ایک روشنی غیب سے، غیب کا جو روشن چراغ ہے اس سے حاصل ہوتی ہے، يَقَعُ عَلَى قَلْبٍ صَافٍ فَارِغٍ لطیف، جو صاف اور شفاف دل پر نازل ہوتی ہے۔ میں اس تعریف کی روشنی میں وہی جو حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ، میں یہاں تھوڑا سا بعض بزرگوں کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ بھی علم لدنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر علم لدنی ہے وحی تو پھر درمیان میں فرشتے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور آ کر وہ دیتے ہیں، اس میں فرشتہ وہی باقاعدہ فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں نا کہ الی النحل، نحل یا فنا مختلف، الی ام موسیٰ، اس میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس وحی سے مراد الہام ہے۔ علم لدنی جو ہے اس میں الہام آتا ہے۔ اللہ ایک ہی ہے جی اور اس کی فورسز، اس کی جو فوجیں ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی وہی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ خود بھیج دیتے ہیں کوئی کلام، ڈائریکٹ القاء کر دیتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، تو کیا اس کو بھی وہی کہیں گے؟ اور جو فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ بھی آتا ہے تو اسی کی طرف سے؟ میرے خیال میں وحی کی جو تعریف ہے انبیاء کی طرف آتی ہے، جو وحی اصطلاحی ہے، وحی اصطلاحی وہ جبرائیل جو امین فرشتہ ہے اللہ کا، اس کے ذریعے تمام انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ ہے وحی۔ باقی جو ہیں وہ الہام کے زمرے میں آتے ہیں۔ علم لدنی جو ہے اس پہ مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علم لدنی ہم عام مسلمانوں کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک تو یہ تو کہ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے انتخاب کیا ہے سر۔ جس طرح علامہ صاحب نے علم لدنی کی تعریف کی کہ لدن کا معنی جو ہے وہ قرب کے ہے، نزدیک کے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ علم عطا فرماتا ہے جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو یہ علم حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ علم حاصل ہوتا کیسے ہے؟ کیسے قریب ہو جائیں اس کیسے قریب ہو جائیں؟ اس کے لیے چونکہ پہلے بھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ چونکہ ایک ہے وحی اور ایک ہے الہام۔ ٹھیک ہے، وحی کا جو تعلق ہے وہ چونکہ انبیاء کی ذات کے ساتھ ہے، اور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس پہ کرتا ہے کہ جو اس کے قریب ہونا چاہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان لوگوں کے اوپر ہے تو انعام یافتہ لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کا دروازہ کھول دیتا ہے انسان پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطن ہے۔ صحیح۔ جس طرح بہت سارے جو ائمہ ہیں اور محدثین ہیں، صوفیاء ہیں، انہوں نے علم کی جو اقسام بیان کی، کسی نے کہا کہ علم کسبی ہے، علم وہبی ہے، علم لدنی ہے، علم حضوری ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو علم دو قسم کا، ایک علم نبوت ہے اور دوسرا ہے نور نبوت۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی صوفیاء نے بیان کیا۔ اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو ایک علم نبوت ہے۔ علم نبوت جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قصبی علم ہے، جو قصبی علم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو نور نبوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور وہ جو درمیان میں راستہ اور واسطہ ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے ذریعے سے نبیوں کے آگے تین آپ نے تذکرہ فرمایا ہے نبیوں کے بعد، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، تو ان کی صحبت جو ہے، شہید تو چلے گئے ہیں، باقی دو تو ہیں نا؟ جی ہیں۔ تو ان کی صحبت بھی اس سلسلے میں کام آتی ہے؟ دیکھیں، بغیر صحبت کے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ظاہر ہے جب تک اس کو پریکٹیکل شیپ کے اندر نہ ڈالیں تو وہ علم فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو ظاہری علم کے ساتھ جو صوفیاء کا طریق ہے، جو عرفاء کا طریق ہے، وہ یہی ہے، ان کی صحبت ہے۔ مولانا روم نے یہاں پہ ایک بڑا مزے کا نقطہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں حلیلہ اور یہ کریلا، یہ دونوں بہت کڑوے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کاند کے مرتبان میں یہ مٹھائی بن جاتی ہے اور ایسی لب دوز اور میٹھی ہوتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر ایک مثال دیتے ہیں گدھے کی کہ کوئی گدھا مر گیا تو وہ نمک والی جگہ تھی، اس کی کان میں وہ دفن ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ نمک بن گیا. تو اسی سے کہتے ہیں کہ جی یہ ضرب المثل بن گیا کہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت سے دل کو ایسی پاکیزگی ملتی ہے کہ اس میں بھی وہ جو الہام کے معاملات ہیں وہ صلاحیت اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم مولانا روم کی بات کریں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمت کی بات کریں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ علم را برتن زنی مارے بود، ایسے علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. ایسے ہی ہے. ایک جو علم ہے وہ ہے آپ کے تن پر جو ہے نا استاد مارتا ہے اور اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ایک جو عارف ہے، جو صوفی ہے، وہ علم کو آپ کے من پر مارتا ہے. بالکل ایسے تو پھر آپ کے من پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو دل پاک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں. وائدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا علم لدنی حاصل کرنا ضروری ہے یا صرف نماز روزہ کر لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ دیکھیں تقویٰ کی کچھ سٹیپس ہیں. میں یہ کہوں گا تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان واجبات پہ عمل کرے اور محرمات سے بچے. صحیح. جو چاہتا ہے اس حد تک متقی رہے وہ صرف واجبات نماز روزہ کرے اور اللہ تو مہربان ذات ہے. جب واجبات پہ عمل کروں گا، فرائض پہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن جو بلندی درجات ہے جنت میں، جو قرب خداوندی ہے، جس کو کہتے ہیں جوار حق میں جگہ عطا فرما، اب وہ اگر حاصل کرنا ہے تو میرے خیال میں علم لدنی تک پہنچنا ضروری ہے. اور علم لدنی دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی جیسے ایم اے کی کتابیں ہوتی ہیں، یونیورسٹی کورس ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے. نہیں، صرف اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. بالکل آپ اپنے اندر تواضع اور انکساری اتنی پیدا کرنی پڑتی ہے. اللہ کے ساتھ ایک جو ربط ہے نا وہ اتنا گہرا رکھنا پڑتا ہے. میں یہاں مثالیں دوں. دیکھیں حضرت علی علیہ السلام یا باقی جو عرفاء ہیں اور ولایت اور روحانیت اور معنویت میں اس حد تک آگے ہیں، ان کے اگر کلام کو پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ صرف نماز روزہ پڑھنے سے، ظاہری نماز روزہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن انسان گہرائی تک نہ جائے تو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. سر سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں ان يهديه کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کی تو اسلام میں شرح صدر ہوتی ہے. تو کیا صرف نماز روزہ کر لیں تو بندے کی شرح صدر ہو جاتی ہے؟ اگر شرح صدر نہیں ہوتی تو ہدایت یافتہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند سے انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اوپر حضرت علی علیہ السلام، انہوں نے رسول اکرم سے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ، علم ایسا نور ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے. وہ علم جو ہے جو روحانی علم ہے، جو باطنی علم ہے، جو الہی علم ہے، جو انسان کے نفس امارہ پہ غالب آتا ہے، وہ علم جو ہے وہ یہ علم ہے جو فرما رہے ہیں وہ کہ علم نور ہے. لیکن یہ نور دیکھیں اصطلاحات رٹ لینا آج کل یہ ہے کہ رٹ لو جی، سورت یاد کر لو جی، قرآن مجید وہ پڑھو لمبے لمبے لیکن اس کی گہرائی تک نہ جاؤ جی. میں سمجھتا ہوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. تو میں یہاں یاد کر رہا تھا کہ ایک دعا ہے مناجات شعبانیہ، اس میں کہتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ جب میں تیرے ساتھ رابطے میں ہوں نا تو مجھے وہ انقطاع عطا فرما، وہ تنہائی عطا فرما کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے. انسان جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے، آپ تجربہ کریں زندگی میں، میں تمام سامعین اور ناظرین کہہ رہا ہوں تجربہ کریں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے، اور اگر میں اس ترجمے کی طرف، اس آیت کے مفہوم کی طرف سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، مالک یوم الدین سے آگے نکل گیا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچ گیا ہوں، اہدنا الصراط پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن گہرائی میں نہیں جاتا. اب مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب، میں اگر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور میری توجہ کسی اور طرف ہے تو آپ ناراض ہوں گے. میں اپنے رب جلیل کے ساتھ ہم کلام ہوں اور مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور اکرم جب مالک یوم الدین پہ پہنچتے تھے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تڑپ جاتے تھے اور ان کے سینے سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا ہے.
بالکل ایسے یہ ہوتا ہے وہی جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ایک تیر لگ جاتا ہے ہڈی میں. صحابہ کرام آتے ہیں حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ ہڈی میں تیر ہے وہ نکلتا نہیں، علی کو درد ہوتا ہے. تو حضور جانتے تھے علی کو. وہ فرماتے ہیں کہ جب علی اللہ کی نماز میں کھڑا ہو، یہ خشک نماز نہیں ہے، نماز میں کھڑا ہو تیر نکال لو. نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا، نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا. یعنی اللہ کے ساتھ وہ جو قرب ہے، وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو عبادت ہو رہی ہے، جو لذت ہے، وہ لذت سب سے بالا تر ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام آخری اس میں جملے میں دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں ملذی فقد من وجدک یا اللہ، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو حاصل کرنا ہے. اگر میں اللہ کے حصول میں محنت کروں لیکن اس کے لیے نفس امارہ پہ غلبہ حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ وہ قد افلح من تزکا کرنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا، ذکر ورد اور محنت کرنی پڑے گی، اور تب انسان کو وہ مرحلہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ انسان محروم رہ جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے، ابھی وائدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہے. تو کسی اللہ والے سے یہ علم بھی سیکھنا چاہیے، اس کے قرب میں بیٹھیں گے، ملیں گے اس سے، تو پھر یہ نعمت جو ہے وہ حاصل ہوگی. لیکن آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا ہی شرک ہے، تو وہ پاس بھی نہیں جانے دیتے. تو کیسے پھر جب پاس ہی نہیں جائیں گے تو ان سے کیا علم سیکھیں گے ہم؟ کیوں نہیں لوگ مانتے سر، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جی اچھا، جو تزکیہ نفس ہے، جی، جب تک آپ کا باطن سنورتا نہیں ہے، ہاں جب تک آپ کے قلب کے اندر اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری سجدے رکوع اور یہ کرنا، یہ تو صرف ایک ظاہر کہتے ہیں دکھلاوا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یا ایک روٹین ورک ہوتا ہے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو افادیت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے اور جو اس کی معرفت ہے، معرفت تو یہ ہے نا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر یہ کیفیت نہ سمجھ میں آئی اور پیدا نہ ہو سکے تو یہ خیال کر لیا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سر وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ عبادتیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں. تو اگر ہماری مقبول عبادتیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں تو پھر تو کوئی ہمیں علم لدنی حاصل نہیں ہونا چاہیے. جی، اصل میں دیکھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تزکیہ ہو. بالکل ٹھیک. جب تک تزکیہ نہیں ہے اور اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں ہے، بالکل صحیح. جس طرح حضرت فرما رہے تھے، یعنی کالج یونیورسٹی مدرسے پڑھنے سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے. بالکل وہ تو ایک خبر ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں خالی وہ ایک خبر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کا نور تمہارے قلوب کے اندر داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے لیے ضروری ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام تعلیم ہے یہ بھی ایک اس راستے میں حجاب ہے کہ ہم اللہ کے جو دوست ہیں ان کی طرف نہیں جاتے کہ جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو ہے ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ چونکہ معاشرہ سیکولرز کی طرف جو اس کی ضمن کی طرف زیادہ جا رہا ہے، بالکل ایسے جو ایک ظاہری ایجوکیشن ہے، اور یہ ڈگریاں صرف فقط پیسہ کمانے کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب دین کی آڑ کے اندر بھی آج لوگ جو ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو دین پڑھ کے دین کی اصل روح کی طرف نہیں ہے، بالکل معرفت کی طرف نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو خالی جو ہے وہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن پڑھتے ہی جائیں، اس کو سمجھے نہیں، نماز پڑھتے جائیں، سجدے کرتے جائیں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں نماز کے اندر، اگر اس کی گہرائی کے اندر نہیں جا رہے ہیں تو اس ظاہری سجدوں سے، اس ظاہری نماز سے یا عبادت سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. بالکل فائدہ تب پہنچے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے قلوب کے اندر اس کو جگہ دیں. بالکل. جب تک ہمارے قلوب پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوگا اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور پھر یہ کہ اہل اللہ کی جو صحبت ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. جب تک ان کی صحبت میسر نہیں ہوگی، چونکہ پریکٹیکل وہ کرواتے ہیں، وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو قلب جو ہے وہ طمانینت پکڑے گا. بالکل. خدا کی طرف رجوع ہونے کا زیادہ جو ہے وہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے خدا کا ذکر کے اندر مشغول ہو. یہ تو عام سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جس کا ذکر کرتے رہیں گے اسی طرف متوجہ ہوں گے آپ. من اکثر ذکر، جی کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اسی کی طرف آپ رہیں گے. اور جو یعنی انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے.
جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، اسے دی گل کردہ۔ واہ واہ۔ تو جب ہم خدا کا ہی ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کا ذکر کریں گے، تو یقیناً ان کی طرف ہماری توجہ جائے گی، اور جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ پھر ان کی توجہ ہم پر حاصل ہوگی، وہ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ نظر سے جو علم لدنی ہے یہ نظر سے پیدا ہوگا، یہ حاصل کرنے سے نہیں ہے۔ حاصل کرنے سے آپ یونیورسٹی پڑھ سکتے ہیں اور کالج جا سکتے ہیں، علم ظاہری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو علم لدنی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ نور عطا فرما دے، اور ظاہر ہے جو انسان چاہے گا کہ میں خدا کے قریب ہوں، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کی قربت اور معیت کے اندر جائے گا جب بندہ، تو پھر اس علم سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ وائدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علم لدنی قطعی ہے یا ظنی ہے، اس پر عمل کس صورت میں ہو سکتا ہے سر؟ گزارش ہے کہ علم لدنی کی جو تعریف بیان ہوئی ہے سر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ قطعی ہوتا ہے، جس کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے اس پہ عمل واجب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قطعی ہمیشہ یہ ہے کہ ظنی کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے شک شبہ، لیکن قطعی تو حجت تمام ہے نا جی، اس کے بعد تو اور کوئی حجت رہ نہیں جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ قطعی پہ عمل واجب ہے، اور ظاہر ہے دیکھیں میں عرض کروں کہ انبیاء کرام کی جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ نفس آتا ہے، پھر علم و حکمت کا آتا ہے، پھر یعلم، تعلیم جو ہے بعد میں آتی ہے، پہلے تزکیہ نفس ہے۔ اگر میرا نفس ہمارا پہ غلبہ ہے، اگر میرا نفس پاک ہے، اگر میں اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہوں، اس میں محنت کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں وہ اس کے بعد دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک گلاس ہے نا یہاں دودھ کا، یہ صاف ستھرا ہے، اس میں نجاست نہیں ڈالوں گا صاف رہے گا، اگر میں نجاست ڈالوں گا گناہ کر دوں گا تو ایک کیا خوبصورت جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اذنب الرجل خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء فان تاب انمحت وان لم یتب انتشر، کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ نے میرے دل کو بہت پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے، ایک نافرمانی کی علامت جو ہے میرے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر میں توبہ کر لوں اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کروں ہر گناہ کے بدلے ایک نقطہ پھیلتا جائے گا، ایک دن میرا دل سیاہ ہو جائے گا، میں اس علم لدنی کے قابل ہی نہیں ہوں، میں اللہ کے قرب کے قابل ہی نہیں رہتا، مجھے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم لدنی حاصل ہی انہیں ہوتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کا ظرف پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں گناہ کی نجاست نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہوں گی ہستیاں، علم لدنی چونکہ ہر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو محنت کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار جو ہیں، الحمدللہ انا نحن اہل بیت النبوہ، حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں نحنو، کہ ہمارے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ معدن الرسالہ ہے، مختلف الملاکہ ہیں، آگے معدن العلم، علم کی کانیں ہیں، تو جو علم کی کانیں ان میں گناہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ سر عام لوگوں کو ابلیس بھی الہام دیتا ہے؟ الہام نہیں، الہام اسے نہیں کہیں گے، شیطنت کرتا ہے، بگاڑتا ہے، اللہ کے رسول قرآن میں ہے نا، وسوسہ کہہ لیں جی، وسوسہ، بالکل ٹھیک ہے، وسوسہ، میں اس صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تیرے جو مخلص بندے ہیں انہیں میں اس رستے سے ہٹاؤں گا، شیطان وہی کچھ کرتا ہے، شیطان تو کوشش کرے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہ ہوں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ سے عشق رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول سے عشق رکھتا ہے، اور جو ان کی آل سے عشق رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان بلندیوں کو جاتے وقت ادھر کیڑے مکوڑوں کو نہیں دیکھے گا، وہ سیدھا ٹارگٹ رکھے گا اور پہنچے گا، اور اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر میں اللہ کی نصرت کی طرف بڑھوں گا اللہ میری نصرت کرے گا، اور میں جناب میرے قدم مضبوط ہو گئے، ڈگمگاؤں گا نہیں، اس میں مشکلات آتی ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دنیا کے سیکولر لوگ جو ہے میرے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش، مجھے خراب کرنے کی کوشش، مجھے اس حق کے راستے سے ڈگمگا کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش
کریں گے، لیکن جو مضبوط انسان ہے، جس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو برستے رہتے ہیں، جمعہ کی رات آتی ہے دعائے قمیر پڑھ کہتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب کل ذنب اذنبت وکل جرم اجرمت۔ جناب علیہ السلام کی زبانی ہے، میں جوانوں کہوں گا دعائے قمیر شب جمعہ پڑھو، ایک دفعہ اس کا مطالعہ کرو، کیا گہرائی ہے اس میں۔ اب مناجات جو ہیں، جو اولیاء اللہ سے ملی ہیں، ائمہ سے ملی ہیں، بزرگ صحابہ کرام سے ملی ہیں، وہ مناجات کروں، ان کے ترجمے پہ غور کروں، ان گہرائی میں جاؤں، میں سمجھتا ہوں مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور میں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا جو میری مقصود زندگی ہے۔ اگر میں وہ منزل نہ پا سکوں، میرے اندر اللہ نے انسان کو کمالنے کے لیے پیدا کیا ہے، کرمنا بنی آدم حملنا فی، یہ نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی اس کرامت تک پہنچ گیا، نہیں، محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ میں محنت کروں گا قرب کے لیے، ذکر کروں گا اللہ کا، گناہوں سے دور رہوں گا، اللہ مجھے قرب عطا کرے گا، علم لدنی بھی عطا کرے گا اور دنیا کا بھی عظیم انسان بنائے گا۔ اور یہاں آخری جملہ یہ کہہ دوں، اس سے صرف آخرت حاصل نہیں ہوتی، دنیا میں بھی پرسکون اور کامیاب اور عزت والی زندگی عطا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا علم علماء ظاہر سے سیکھنا چاہیے یا ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جن کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے؟ سر دیکھیے جو علم ہے نا، وہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ٹھیک، لیکن اگر کسی کو صرف ظاہری علم کی ضرورت ہے تو وہ ظاہر ہے وہ علماء ظاہر سے رجوع کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جس کو کسی یعنی باطنی علم کی ضرورت ہے تو وہ یعنی کہ باطن والے علم اور اہل ان کی طرف رجوع کرے گا۔ جی جی۔ اب یہ ہے کہ یہ دونوں علم مل کر کے تو علم حقیقی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی تعریف علماء نے کی ہے، یہ دونوں علم جو مل کر کے علم ظاہر اور باطن علم حقیقی تب بنتا ہے، چونکہ ظاہر ہے جب تک ظاہر اور باطن دونوں یعنی شریعت کا اور طریقت و حقیقت کا علم دونوں نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف یعنی کہ اس کو ہدایت دیتا ہے، بلاتا ہے اس کو کہ جس کا سینہ شرح صدر کرتے ہیں، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یا اس کے سینے کے اندر اسلام اللہ اپنا نور داخل کر دیتا ہے، تو شرح صدر جن کی ہوتی ہے وہ علم باطن کا مرکز وہی ہوتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات بتاؤں کہ علم چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، میں ایک اختصار کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ایک قول ہے جو ہماری حدیث کی کتب کے اندر کنز العمال کے اندر بھی ہے، کہ کسی نے سوال کیا مولا کائنات سے کہ علم ہے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے طالب علم، اگر تو یہ پوچھنا ہی چاہتا ہے کہ علم کیا ہے تو میں علم کو ایک وجود کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیں گے۔ فرمایا کہ علم کا جو سر ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو علم کا سر ہے وہ فرمایا کہ فہم و فراست ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ علم کی جو زبان ہے وہ صداقت ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو علم کے پاؤں ہیں وہ صلحاء اور اولیاء اللہ کی طرف چل کر کے حاصل کرنا جو ہے وہ علم کے پاؤں ہیں۔ مطلب اس طریقے سے آپ نے پورا، اور علم کے جو ہاتھ ہیں آپ نے فرمایا رحمت و شفقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہیں آئیں گی علم نفع نہیں دے گا۔ علم کی زبان جو ہے وہ اس کے اندر جب تک انسان جھوٹ سے پرہیز نہیں کرے گا، صدق اور صداقت سے کام نہیں لے گا، علم کے کان جو ہیں وہ فہم و فراست کے حوالے سے نہیں ہوگا، تو وہ علم کا صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم چونکہ ان اولیاء، ان صلحاء کی طرف رجوع کریں کہ جو علم لدنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نواز رکھا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس بیٹھیں گے تو صحیح طریقے سے علم کا فائدہ حاصل ہوگا ہمیں۔ اور جب تک ہم علم معرفت جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے تو علم ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علم ظاہر کو بعض احباب نے کہا ہے کہ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، بعض احباب نے کہا کہ یہ فقط خبر ہے کہ جو آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے آگے کسی کو بتا دی ہے، لیکن اس کی گہرائی کب حاصل ہوگی؟ جب علماء، اب دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ صحابی بنے کیسے؟ کیا علم حاصل کرنے سے بنے ہیں؟ نہیں، سبحان اللہ، زیارت سے۔ واہ واہ۔ اب ایک ہے عبادت سبحان اور اللہ، ایک ہے زیارت۔ واہ۔
اور زیارت کو عبادت پر فوقیت ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل اس لیے کہ زیارت کرنے والا صحابی ہے اور عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے، عبادت تو شیطان نے بھی کی ہے۔ بالکل ایسے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کسی کی معیت میں بیٹھنا، کسی کی سبحان صحبت اللہ، میں بیٹھنا، سبحان کسی کی اللہ، مجلس میں بیٹھنا، واہ واہ، یہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ بالکل تو ایسے، علم بھی اسی طریقے سے، علم لدنی بھی، علم معرفت بھی، علم حقیقی بھی اسی طریقے سے حاصل ہوگا کہ جب ہم بزرگوں کی نظر صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی توجہات حاصل کریں گے، جب ان کی توجہات حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معرفت کا نور ہمارے سینوں کے اندر داخل فرما دے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسبی علم انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے یا دنیا کے کسی استاد سے بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس علم لدنی اللہ تعالیٰ متقین کو خود عطا فرماتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ علم لدنی بندہ کیسے حاصل کرتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ذکر کثیر ہے اور دوسرا کسی صاحب شرع صدر کی صحبت ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینے سے انسان صاحب الہام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر انسان قد افلح من تزکا پر عمل کرے تو باطنی علم کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ باقی علم لدنی کے دعوے دار کا الہام دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر شریعت کے مطابق نہیں تو شیطانی الہام ہے، وسوسہ ہے۔ الہام شریعت کے مطابق ہوگا تبھی قابل عمل ہے، وگرنہ نہیں۔ آخری بات کہ کیا دین علماء ظاہر سے سیکھنا چاہیے یا ان لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ علم لدنی سے نوازتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہی بات سامنے آئی کہ جس کی شرع صدر نہیں سورہ انعام کی آیت 125 کے مطابق، وہ تو ہدایت پر ہی نہیں، تو جو خود ہدایت پر نہیں ہے کیا اس سے دین سیکھنا چاہیے؟ ناظرین، یہ سوال میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں، آپ نے اس پر ضرور سوچنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔